बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सीरा स्टडी कोर्स। आज हम जो है वो जो सीरा स्टडी का जो कोर्स है उसका आगाज़ कर रहे हैं और उसका जो हमारा पहला टॉपिक है हम उसके ऊपर बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुताला सीरत की ज़रूरत व अहमियत। मुताला सीरत क्या है और सीरत किसको कहते हैं, इसके लुग़वी माना क्या है, इसके इस्लाही माना क्या है और इसका मफ़हूम क्या है, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर इन चीज़ों के साथ साथ सीरत के माख़ज़ क्या हैं और अव्वलीन सीरत की कुतुब कौन कौन सी हैं, और उसके साथ साथ आप कह लीजिए कि सीरत निगारी या जो सीरत का एक पूरा एरिया है वो कैसे डेवलप हुआ और कैसे इसकी जमा व तदवीन हुई, हम उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आए हम सबसे पहले जो है वो सीरत का लफ्ज़ी और इस्लाही मफ़हूम जो है वो उसको जानने की कोशिश करते हैं। जी, सीरा का जो कोर्स है इसमें अगर हम देखें तो जब हम सीरत का नाम लेते हैं तो द लाइफ ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जहन के अंदर आता है, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत है वो दो हिस्सों के अंदर तकसीम की जाती है। एक मक्का पीरियड है और एक मदीना पीरियड है। इसको हम मक्की दौर और मदनी दौर कहा जाता है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर हम बड़ी तफसील के साथ जो है इसको जानने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले हम जानते हैं कि लफ्ज़ सीरत का मफ़हूम क्या है। लफ्ज़ सीरत किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी क्या हैं और किन किन मानी में ये इस्तेमाल होता है। एक लफ्ज़ सीरत है और एक लफ्ज़ सीरा है। एक लफ्ज़ सीरत है और एक लफ्ज़ सीरा। हम बाज़ दफ़ा लफ्ज़ सीरत बोलते हैं और बाज़ दफ़ा हम लफ्ज़ सीरा बोलते हैं। जैसे कि इस कोर्स का जो टाइटल है वो सीरा स्टडी है, सीरत स्टडी नहीं, ठीक है। तो सीरा कब लफ्ज़ बोला जाता है और सीरत कब लफ्ज़ बोला जाता है और इसके मानी क्या हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। ये सीरत का जो लफ्ज़ है ये उर्दू और फ़ारसी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है कि जब हम उर्दू में बात कर रहे हों या फ़ारसी में बात कर रहे हों तो उस वक़्त सीरत का लफ्ज़ हम जो है वो बोलते हैं और ये इस्तेमाल करते हैं। और जब अरबी ज़ुबान में हम बात कर रहे हों या अरबी में हम सीरत का मफ़हूम जानने की कोशिश कर रहे हों तो वहाँ पे सीरा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ये जो गोल ता है वो हा के अंदर वक़फ़ के अंदर बदल जाती है, ये अरबी का एक कायदा है। तो सीरा पढ़ा जाता है अरबी में, लेकिन जब हम उर्दू में और फ़ारसी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर इस लफ्ज़ को सीरत ही इसका तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तो ये एक फ़र्क है जी सीरत और सीरा का, ये याद रखिएगा। अरबी में इसको लफ्ज़ सीरा पढ़ा जाता है और उर्दू और फ़ारसी में सीरत पढ़ा जाता है। अब इसके मीनिंग्स क्या हैं, इसका मानी क्या हैं। हम अगर इसके मानी की बात करें कि इसके मीनिंग्स क्या हैं और इसका मफ़हूम क्या है तो मुख्तलिफ मानी हैं, ठीक है ना। इसका रास्ता, इसका एक मीनिंग चलना फिरना भी है, रास्ता भी है, रास्ता लेना भी है, रवैया भी है, तरीक़ा इख्तियार करना भी है, रवाना होना भी है, अमल पैरा होना भी है, ठीक है ना। तो ये लुग़त के अंदर, डिक्शनरी के अंदर इसके मफ़ाहीम और मीनिंग्स जो हैं वो बयान किए गए हैं। अगर हम सबको इसी तरह जो है सीरत के जो मानी हैं उसमें हालत, रवैया, तरीक़ा, चाल, किरदार, खसलत और आदत भी मिलते हैं, और इन्हीं अल्फाज को मद्देनज़र रख के उर्दू के अंदर आप कह लीजिए कि तमीर सीरत का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, सीरत निगारी का लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है, पुख्तगी सीरत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, नेक
سیرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بد سیرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حسن سیرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہم اردو میں پڑھتے اور سنتے اور سمجھتے رہے ہیں. تو اگر یہ تمام مفاہیم کو اور تمام آپ کہہ لیجیے میننگز کو سامنے رکھیں تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ سیرت کا مطلب ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک عادت یا خصلت آپ کہہ لیجئے، یہ ایک حالت اور رویہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک ایسا طریقہ ہے جس پر انسان چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جس پر انسان چلتا ہے یا جیسے وہ کام کرتا ہے، جیسے چال ڈال رکھتا ہے، جیسا اس کا کردار ہوتا ہے، اسی کو سیرت کہا جاتا ہے. یہ دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، سیرت اور صورت، ٹھیک ہے نا. صورت کس کو کہتے ہیں؟ جو اس کا ظاہری حسن آپ کہہ لیجئے کہ اس کا ظاہری بناوٹ ہے جسم کی، ہم اس کو صورت کہہ دیتے ہیں، شکل و صورت، ٹھیک ہے نا. اور جو اس کا باطن اور کردار ہے، اس کی عادات ہیں، اس کی خصلت ہے اور اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد پہ ہم طے کرتے ہیں کہ یہ تو اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے. اچھا انسان اور برا انسان کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس کے اندر اچھی عادتیں پائی جاتی ہیں اور اس وجہ سے یہ اچھا ہے، اس کے اندر بری عادات پائی جاتی ہیں تو اس وجہ سے یہ برا انسان ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کی سیرت اچھی ہے اور یہ سیرت کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے. تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ سیرت کے مفاہیم ہیں. پھر لفظ سیرت جو ہے یہ واحد ہے. لفظ سیرت جو ہے یہ واحد کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع سیر آتی ہے، ٹھیک ہے نا. سین یا رے تے تا، اس کو اگر ہم اردو کے اندر سیرت پڑھتے ہیں تو اس کی جو جمع آتی ہے وہ سیر ہے. سیر، سیر، سین کے نیچے زیر ہوگی اور یا کے اوپر زبر ہوگی اور را کے اوپر دو پیش ہوتی ہیں، سیارن، ٹھیک ہے نا. اور جب اس کو ہم اردو میں اس کو پڑھتے ہیں تو سیر پڑھتے ہیں. سیر سیرت کی جمع ہے، لفظ سیرت کی جمع سیرت ہے. اور سیرت کا لفظ جو ہے یہ بسا اوقات اہم شخصیات جو ہوتی ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی سوانح حیات یا ان کی حالات زندگی اور اہم تاریخی واقعات کے بیان کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے. یہ آپ کہہ لیجئے کہ جیسے کہ کتابوں کے نام بھی ہیں، سیرت عائشہ، سیرت علی، سیرت ابوبکر، سیرت محمدی، تو اس طرح کے نام بھی ہے. یعنی کہ کسی شخصیت اور تاریخ کے اندر کسی کی آپ کہہ لیجئے کہ حالات زندگی کو بیان کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ کتابوں کے نام بھی میں نے سیرت عائشہ، سیرت المتاخرون اور متاخرین، تو یہ اس طرح کے نام بھی استعمال ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم سیرت کا لفظی معنی اور مفہوم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو قرآن مجید میں لفظ سیرت صرف ایک جگہ پہ آیا ہے. جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہاں پہ لفظ سیرہ، ٹھیک ہے نا، صرف ایک جگہ پہ آیا ہے. یہ سورہ طٰہٰ ہے اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 21 ہے کہ اس سورہ طٰہٰ کے اندر فرعون اور موسیٰ کا جو ایک مکالمہ اور مناظرہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جب فرعون نے جو ہے وہ اپنے شہر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور انہوں نے جادو کیا اور رسیاں ڈالی اور رسیاں وہ سانپ بن گئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا عصا مبارک جو ہے وہ نکالا تو انہوں نے وہ پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا اور وہ اژدہا جو ہے وہ سانپوں کو نگل گیا. تو جب وہ جادوگروں نے یہ دیکھا معجزہ اور ان کو پتا تھا کہ یہ تو ہم نے جو رسیاں پھینکی ہیں یہ تو نظر بندی کی ہیں، یہ تو حقیقت کے اندر رسیاں ہیں، سانپ نہیں ہیں، سانپ تو دوسرے آپ کہہ لیجئے کہ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. جب انہوں نے عصا کو اژدہا بڑا سانپ بنتے ہوئے دیکھا اور ان کو نگلتے ہوئے دیکھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. تو وہ عصا جو ہے جب وہ نگلنے کے بعد
دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آیا تو قرآن نے اس کو کہا سنعیدها سیرتہ الاولی، ٹھیک ہے، کہ ہم ان قریب اس کو لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت کی طرف۔ تو یہاں پہ سیرتہ الاولی، تو سیرت کا جو ہم لفظ یہ قرآن مجید میں آیا ہے، تو یہ وہ دوبارہ اپنی حالت پہ آ گیا، اور وہ اژدہا، وہ عصا، لاٹھی۔ تو یہاں پہ لفظ سیرت حالت اور کیفیت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ہم اوپر لغوی معنی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا معنی ایک حالت بھی ہے، طریقہ بھی ہے اور کیفیت بھی ہے۔ تو یہ سیرت کا ایک لغوی مفہوم ہے۔ اس کے ساتھ ہم جو لفظ سیرت کا اصطلاحی مفہوم ہے کہ لفظ سیرت کسے کہتے ہیں اور اس سے مراد کیا ہے، اور اگر اب لفظ سیرت استعمال کیا جائے تو اس سے مراد کیا ہوگا، کہ یعنی کہ اصطلاح کے اندر بطور ٹرم جو ہے ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں اس سے۔ تو لفظ سیرت اب بطور اصطلاح صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے جملہ حالات کو بیان کرنے کے لیے مستعمل ہے، یعنی کہ اب جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو اب سیرت سے مراد کسی شخصیت کی کا ذہن میں نہیں آتا، بلکہ جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں، جب سیرہ اسٹڈی آپ کے سامنے کورس کا یہ ٹائٹل آیا تو آپ کے ذہن کے اندر فوری طور پر آ گیا کہ ہم اپنے نبی، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے۔ تو جب بھی ہم مطالعہ سیرت کی بات کرتے ہیں یا کتب سیرت کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا صرف سیرت کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن کے اندر جو سب سے پہلا خیال آتا ہے یا اس کا مفہوم آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے جا رہے ہیں یا اس کی سیرت سننے جا رہے ہیں۔ تو اب سیرت کا لفظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے ساتھ خاص ہو چکا ہے۔ جیسے کہ ایک کتاب کا نام یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے، سیرت ابن ہشام ہے، سیرت ابن ہشام۔ تو اس کا کوئی بھی یہ مطلب نہیں سمجھے گا کہ اس کا مطلب ابن ہشام کے حالات زندگی ہیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات ہیں جو کتاب کے مصنف ابن ہشام نے جمع کیے۔ سیرت تو نبی کے کتابوں کے نام ہیں، سیرت ابن ہشام ہے، سیرت ابن اسحاق ہے اور دیگر کتابیں بھی ہیں۔ جب اس طرح کے نام آتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ابن ہشام کی سیرت ہے یا ابن اسحاق کی سیرت ہے، بلکہ یہ مراد ہوتا ہے کہ یہ سیرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، یہ وہ سیرت ہے جو ابن ہشام نے اور ابن اسحاق نے اپنی کتاب کے اندر درج کی ہے۔ تو اب لفظ سیرت جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے ساتھ خاص ہو چکا ہے، اور یہی اس کا اصطلاحی مفہوم ہے۔ اسی طرح ہم موجودہ دور کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کبھی جلسہ سیرت کانفرنس، مقالات سیرت، اخبارات و رسائل کے سیرت نمبر، یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں اور بہت سارے الفاظ بکثرت استعمال ہو رہے ہیں۔ جب ہم جلسہ سیرت کی بات کرتے ہیں تو ذہن کے اندر آتا ہے کہ یہ ایسا جلسہ ہونے جا رہا ہے کہ جہاں پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ ہوگا۔ سیرہ کانفرنس کا جب کوئی ٹائٹل آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر آ جاتا ہے کہ یہ اس کانفرنس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر بات ہوگی۔ اسی طرح مقالات سیرت جب آتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایسی ایک کتاب ہوں گی یا مقالے پڑھے جائیں گے جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی ہوں گے۔ اور اخبارات و رسائل کے جو سیرت نمبر ہیں، تو سیرت نمبر یہ ایسے رسائل اب نکلنے جا رہے ہیں یا نکل رہے ہیں جس میں صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو آپ کہہ لیجئے کہ بیان کیا جائے گا۔ تو یہ جو تراکیب ہیں، الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے گئے ہیں، تو اس الفاظ سے ہمیشہ مراد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوتے ہیں۔
اور بعض دفعہ آپ کہہ لیجئے کہ سیرت کے ساتھ ادب و احترام کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال، سیرت طیبہ، سیرت مطہرہ، سیرت پاک، تو اس طرح کے لفظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور بولے جاتے ہیں۔ تو یہ سیرت کا آپ کہہ لیجئے کہ اصطلاحی مفہوم تھا۔ اب ہم جانتے ہیں جی سیرت کے جو سیرت طیبہ کے ماخذ اور مصادر ہیں۔ ماخذ اور مصادر سے کیا مراد ہے؟ ماخذ کہتے ہیں اخذ کرنے کی جگہ کو، جہاں سے ہم کوئی چیز لے رہے ہیں، اور مصدر کہتے ہیں، مصدر کی جمع مصادر ہے، تو مصدر کہتے ہیں کسی چیز کی اصل کو، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی چیز کی اصل کو یا جس جگہ سے ہم کوئی چیز لے رہے ہیں ان کو ماخذ کہا جاتا ہے، اور اس کی اصل کو مصدر کہا جاتا ہے، جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے۔ تو جب ہم سیرت طیبہ کی بات کر رہے ہوں کہ سیرت طیبہ کے ماخذ کون کون سے ہیں، اس کے مصادر کون کون سے ہیں، تو ان میں آپ کہہ لیجئے کہ 3 چیزیں ہم ملحوظ خاطر رکھ سکتے ہیں کہ سیرت طیبہ کی اگر ہم بات کریں اور نبی کریم علیہ السلام کے جو حالات بیان ہوئے ہیں یا جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس کا سب سے پہلا مصدر اور ماخذ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ ہم نیکسٹ سلائیڈ میں اس پر بات کروں گا میں۔ اسی طرح جو کتب حدیث ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کی ساری زندگی جو ہے وہ یا تو قرآن آپ جو نازل ہوتا تھا وہ پڑھ کر سناتے تھے، یا آپ کوئی عمل کرتے تھے، کوئی حکم سناتے تھے، یا کوئی صحابہ کرام آپ کے پاس، ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو کتب سیرت ساری کی ساری حدیث جو ہیں یہ بطور ماخذ ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ بنیادی 2 ہی ماخذ ہیں، قرآن مجید اور کتب حدیث۔ اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید اور کتب حدیث کی روشنی کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ سیرت کی کتابیں کچھ لکھی گئی ہیں، اور ہسٹری کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر بھی سیرت کے واقعات اور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے اوپر بات کی گئی ہے۔ تو یہ آگے ہم جو ہیں وہ اس پر بات کرتے ہیں جی قرآن مجید جو ہے بطور سیرت ماخذ، اب قرآن مجید بطور سیرت ماخذ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سیرت طیبہ کا اصل اور سب سے زیادہ صحیح اور مستند ماخذ قرآن مجید ہے۔ ماخذ کی میں نے بات کی جس سے ہم کچھ چیز اخذ کر رہے ہوں، لے رہے ہوں۔ قرآن مجید جو ہے کس طرح سیرت طیبہ کا ماخذ ہے، یا کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید سیرت بطور سیرت ماخذ کو ہم دیکھتے ہیں، تو قرآن مجید 2 طرح سے سیرت کے ماخذ کا کام دیتا ہے۔ کیا کیا ہیں؟ مثال کے طور پر قرآن مجید میں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے متعدد واقعات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر غزوات، ٹھیک ہے نا، غزوہ بدر کا اور دیگر غزوات کا آپ کو جو ہے وہ تذکرہ ملے گا قرآن مجید کے اندر، اور بعض دیگر پیش آمدہ حالات کا ذکر ملے گا۔ مثال کے طور پر کفار و مشرکین مکی دور کے اندر جو ان کے ساتھ چپکلش تھی اور ان کے ساتھ واقعات ہوئے، اس کے اندر بہت ساری آیات نازل ہوئیں۔ مثال کے طور پر جو ہے اصحاب کہف کا جو اصحاب فیل کا جو واقعہ سورہ فیل ہے، اس کا پس منظر بھی دیکھیں تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی جو سیرت ہے یا اس کے ساتھ بھی جڑتا ہے۔ اسی طرح سورہ الکافرون جو ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کا شان نزول دیکھیں کہ کفار و مشرکین نے آپ کو پیشکش کی تھی کہ کچھ عرصہ ہم آپ کے دین پر عمل کریں، کچھ عرصہ آپ ہمارے دین پر عمل کریں تو ہم ایسے طے کر لیں گے، تو اس کے نتیجے میں سورہ الکافرون نازل ہوئی۔ سورہ لہب جو ہے یہ جب کوہ صفا کے اوپر آپ نے اعلان نبوت کیا تھا اور وہاں پہ
آپ نے ہاتھ سے اشارے کے ساتھ ابو لہب نے نعوذ باللہ یہ کہا تھا کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو اس کے رد کے اندر سورہ لہب جو ہے وہ پوری کی پوری نازل ہوئی۔ اور اسی طرح دیگر بہت ساری صورتیں ہیں اور قرآنی آیات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا۔ سورہ مزمل دیکھ لیجئے آپ، ٹھیک ہے، سورہ والضحیٰ دیکھ لیجئے، سورہ علم نشرہ دیکھ لیجئے، یہ بہت ساری سورہ المدثر کو دیکھ لیجئے، سورہ الاحزاب کو دیکھ لیجئے، وہاں پہ نبی کریم علیہ السلام کے آداب سکھائے گئے۔ تو یہ بہت ساری آیات ہیں کہ جس میں اشارتاً اور کنایتاً، کبھی تو صراحتاً تفصیل کے ساتھ تذکرے آپ کو ملیں گے، تو کہیں اجمالاً اشارات کی صورت کے اندر آپ کو ملیں گے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا حصہ ہے قرآن مجید میں بہت سارا۔ اور قرآن حکیم میں دوسرا جو ہے وہ تمام تعلیمات ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً نافذ کیا، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ کہہ لیجئے کہ یہ جو نماز کا حکم ہے، نماز پڑھنا کیسے ہے آپ نے پڑھ کر دکھایا، تو یہ سیرت، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ، حج، یہ سارے معاملات جو عملاً آپ نے نافذ کروائے۔ اسی طرح معاصر کفار کے بعد اعتراضات اور ان کے جوابات مذکور ہیں، جیسا کہ میں نے آگے مثالیں دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آیت کا شان نزول، اس آیت کا شان نزول کیا تھا، تو شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ وجہ کیا بنی تھی کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو جو وجہ بنی تھی، تو وہ وجہ جب بیان ہوتی ہے تو وہ اصل میں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا ہی حصہ ہے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے مستند اور سب سے جو ہے وہ زیادہ صحیح یہ ماخذ ہے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا۔ جی، اس کے ساتھ ہم اگر دیکھیں تو اس کے بعد جو میں نے کہا تھا کہ کتب احادیث جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا ماخذ ہمیں ملتی ہیں۔ تو قرآن حکیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سمجھا اور کس طرح نافذ کیا، اس کی تفصیلات ہی کتب حدیث کا اصل موضوع ہے۔ جیسا کہ میں نے مثالیں دی، ابھی نماز کی مثال دی کہ حکم موجود ہے لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے، روزے کا حکم موجود ہے، روزے کے معاملات کیا ہوں گے، حج کرنا کیسے ہے، زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہے، اور دیگر سارے کے سارے معاملات ہیں، عائلی زندگی کے معاملات ہیں، سماجی زندگی کے معاملات ہیں، سیاست کے، معاشرت کے، یہ سارے کے سارے معاملات ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے مجموعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، تعلیمات، خطبات، مواعظ اور قضایا یعنی قانون فیصلے وغیرہ، یہ سارے کے سارے ہی بیان نہیں ہوئے، بلکہ بہت سارے جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ واقعات سیرت بیان ہوئے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی آپ کہہ لیجئے کہ احادیث کی اگر جب ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں تو حدیث کی 3 قسمیں کرتے ہیں نا، قولی، فعلی اور تقریری۔ تو قولی کو اگر آپ نکال لیں تو عملی، سیرت عمل کا نام ہم نے پڑھا، طریقے کا نام پڑھا، تو جتنی بھی فعلی حدیثیں ہیں تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا ہی حصہ ہیں اور وہی مرکز اور محور ہیں۔ تو اور پھر سیرت طیبہ کے اندر، حدیث مبارکہ کے اندر بھی واقعات سیرت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں جی، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ 2 ماخذ ہیں اور اس کے ساتھ کچھ سیرت کے اوپر اور تاریخ کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بطور ماخذ ہیں۔ تو اس میں اگر ہم بات کریں تو تاریخ اسلام یا تاریخ عالم پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک تاریخ اسلام، تاریخ اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام سے ہی شروع ہوگی، دین اسلام کا، وہاں سے تو ظاہری بات ہے جب کوئی تاریخ اسلام کو دیکھے گا تو وہاں پہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو بھی لکھے گا۔ یا تاریخ عالم پر، یہ پوری دنیا کی جو تاریخ کے اوپر جو کتابیں ہیں، تو ظاہری بات ہے اس ہسٹری کے پیریڈ کے اندر ایک پیریڈ وہ ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کا دور ہے اور دین اسلام کا، تو وہاں بھی تذکرہ ضرور آئے گا۔ مثال کے طور پر
کچھ کتابیں یہاں پہ میں نے مثال کے طور پر ذکر کی ہیں، جیسے کہ امام ابن جریر طبری کی ایک مشہور کتاب ہے تاریخ طبری کے نام سے، تو اس کا اصل نام تاریخ الرسل والملوک ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جو کہ آپ کہہ لیجیے 8 جلدوں کے اوپر ہے، جس میں سے دوسری جلد جو ہے والیوم جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے متعلق ہے. اسی طرح ایک علامہ ابن اسیر کی جو ہے وہ بڑی مشہور تاریخ کی کتاب ہے الکامل فی التاریخ، ٹھیک ہے، یہ 9 جلدوں پہ ہیں اور اس کی دوسری جلد سیرت سے متعلق ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ تاریخ نگاری کے اندر اور ہسٹری کے بہت بڑے مورخ جو ہیں حافظ ابن کثیر، علامہ ابن کثیر، ان کی تفسیر کے اوپر بھی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، اور تاریخ کے اوپر بھی ہے، اس کا اصل نام البدایہ والنہایہ ہے، اور جو کہ ابن کثیر تاریخ ابن کثیر کے نام سے بھی مشہور ہے. یہ 9 جلدوں پہ ہے اور اس کی دوسری سے چھٹی تک آپ کہہ لیجیے کہ 5 جلدیں جو ہیں وہ سیرت سے متعلق ہیں. اور اس کتاب کا مخصوص حصہ السیرۃ النبویہ سیرت ابن کثیر کے نام سے الگ سے 4 جلدوں میں شائع ہو چکا ہے، تو یہ بھی ہے. پھر تاریخ الخمیس ہے، یہ بھی 5 جلدوں میں ہے اور اس کی پہلی جلد اور دوسری جلد کا بڑا حصہ سیرت طیبہ پر مشہور ہے. تو یہ جو تاریخ عالم کی کتابیں ہیں اس کے اوپر بھی آپ کہہ لیجیے اس کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں ایک اور ہے طبقات مشاہیر. طبقات مشاہیر کیا ہے؟ یہ اگر ہم سیرت کو دیکھیں، اب ہسٹری کو دیکھیں تو ہسٹری کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے شعبے کے اندر معروف ہوتے ہیں، مثال کے طور پر، یا ان کی ایک آپ کہہ لیجیے کمیونٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پر صحابہ تو صحابہ سے سارے صحابہ مراد ہوں گے، حفاظ و قراء، ٹھیک ہے نا، تو اس سے مراد ایسے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور قرات کی. شعراء، ٹھیک ہے نا، تو شعراء شاعری کرنے والے. علماء لغت اور نحو جو لغت کو جاننے والے ہیں. اطباء، ٹھیک ہے نا، جو ڈاکٹر وغیرہ ہیں. تو اس طرح تو جب اس طرح کی کمیونٹی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ایک کمیونٹی کے ہسٹوریکلی ان کو ایک ہی کتاب کے اندر جو ہے وہ جمع کر دیا اور ان کو طبقات مشاہیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور طبقات مشاہیر کے اوپر بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، جیسے کہ انصاب الاشراف ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کتاب لکھی گئی جو عربوں کی ضخیم تاریخ کے اوپر آپ کہہ لیجئے کہ نسب سے نا انصاب الاشراف، اور ان کے آپ کہہ لیجیے ترتیب وار نامور خاندانوں کے اعتبار سے جو ہے وہ لکھی گئی ہے. اور سب سے پہلے بنو ہاشم کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور جب بنو ہاشم کا ذکر ہوگا تو نبی کریم علیہ السلام بنو ہاشم سے تھے، تو اس ضمن کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی پوری سیرت ذکر ہمیں دیکھنے کو ملے گی. اسی طرح الطبقات الکبیر ہے، اور یہ طبقات ابن سعد کے نام سے بھی مشہور ہے. طبقات ابن سعد اصل میں ہے کیا؟ یہ صحابہ کرام اور تابعین کے حالات زندگی پر مشتمل ہے، اور صحابہ کرام اور تابعین یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے والے ہیں. تو اس کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ سیرت کو بیان کیا گیا ہے. اسی طرح جو ہے امام ذہبی کی تاریخ الاسلام و طبقات المشاہیر والاعلام کے نام سے ایک کتاب ہے. تو اس کی متعدد جلدوں میں سے پہلی جلد سیرت سے متعلق ہے، اور طبقات ابن سعد کی جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ 2 حصے یا 2 والیوم جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر موجود ہیں. اسی طرح جو ہے جو سب سے پہلے سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں جو عربی کے اندر ہیں، ان میں جو بڑے بڑے نام ہیں، سیرت ابن اسحاق کی میں نے بات کی. اسی طرح سیرت ابن اسحاق کے بعد جو ہے سیرت ابن ہشام کا تذکرہ ہے، عیون الاثر ہے، فی المغازی وسیر، زاد المعاد ہے،
سیرت النبویہ ہے، ابھی میں نے علامہ ابن کثیر کی بات کی ہے، الخصائص الکبریٰ ہے، ٹھیک ہے، اور المواہب الدنیا ہے، ٹھیک ہے نا، زاد المعاد کی میں نے بات کر دی. تو یہ بڑی اہم اور بنیادی کتابیں ہیں جس میں نبی کریم جو اسپیسیفک نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر موجود ہیں. پہلی جو ہسٹری کی میں نے کتاب آپ کے ساتھ ذکر کی اس میں ضمناً نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ جو کتابیں ہیں اس میں صراحتاً اور پوری کی پوری کتاب کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے اوپر ہی مبنی ہے. اسی کے ساتھ اگر ہم آگے دیکھیں تو ہم اولین کتب سیرت کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں، آخر میں جو میں نے بات کی تھی کہ مطالعہ سیرت کیوں ضروری ہے، کہ ہم کیوں سیرہ سٹڈی پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور اس کا آپ کہہ لیجئے کہ ہمیں ضرورت کیوں ہے. تو یہ مطالعہ سیرت کی ضرورت اور اس کی اہمیت یہ ہر ایک فرد کے لیے ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو. تو مسلم اور نان مسلم، مسلم اور غیر مسلم، ہر اس شخص کے لیے سیرت نبوی کا مطالعہ از حد ضروری ہے جو دین اسلام کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا خواہش مند ہے. یعنی کہ جو بھی فرد نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو دین اسلام کو جاننے کا خواہش مند ہے، اس کو سمجھنے کا خواہش مند ہے کہ یہ دین اسلام ہے کیا، تو اس کو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے مطالعے کے بغیر دین اسلام کو نہیں سمجھا جا سکتا. اور اس کی ضرورت اہمیت کے اندر ایک دوسری آپ پوائنٹ کہہ لیجئے، نقطہ کہہ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے. جیسے کہ نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم علیہ السلام تمہارے لیے بہترین نمونہ، آئیڈیل ہے. تو آئیڈیل جو ہوتا ہے تو اس کی سیرت کو، اس کی حالات زندگی کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. پھر اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کی اتباع کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لازم قرار دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. ٹھیک ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو یہ دیگر آیات آپ کو ایسی ملیں گی، بہت ساری آیات جس میں نبی کریم علیہ السلام کی اتباع اور آپ کی اطاعت کرنا لازم اور فرض قرار دے دیا گیا ہے. تو جب آپ کی اتباع اور اطاعت انسان کے اوپر فرض ہے اور لازم ہے تو پھر سیرت کا مطالعہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے حوالے سے سیرت کا مطالعہ ناگزیر ہے کہ ایک انسان دین اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، دوسرے لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ سیرت کو پڑھے اور اس کو پہلے خود سمجھے، خود سمجھنے کے بعد وہ دین اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب دین اسلام کی تبلیغ کریں گے تو سب سے پہلا نام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئے گا، تو نبی کریم علیہ السلام کا آئے گا، تو پھر ان کے حالات زندگی اور معمولات زندگی وہ سارے کے سارے جو ہیں آپ کہہ لیجئے کہ اگر انسان کو خود پتہ ہوں گے تو وہ دوسروں کو بتا سکے گا. تو اس لحاظ سے بھی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے. اسی طرح جو ہے قرآن کا جو فہم ہے، یعنی کہ قرآن کا جو صحیح مفہوم جاننا جو ہے، تو وہ سیرت کے مطالعے کے بغیر ناممکن ہے. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے اور کامل تفسیر ہے. یعنی کہ قرآن کا جو ایک عملی پریکٹیکل جو شیپ میں اگر دیکھنی ہے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو. تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے مطالعے کے بغیر
ہم قرآن مجید کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے سیرت کا جو مطالعہ ہے وہ ایک علمی مشغلہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، وہ ان کی دین کی ضرورت ہے۔ جبکہ اگر نان مسلم جو ہے وہ سیرت طیبہ کو پڑھتا ہے یا سمجھتا ہے تو وہ کسی اور وجہ سے اس کو سمجھے گا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مطالعے کی ضرورت اور اہمیت مسلمان کے لیے وہ اس کے دین کا حصہ ہے، نان مسلم کے لیے اس کے دین کا حصہ نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ کہہ لیجئے کہ غیر مسلم جب پڑھے گا تو وہ سیرت کا مطالعہ کا مقصد وہ جانے گا، اس وجہ سے جانے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مختصر عرصے کے اندر 23 سال کے قلیل عرصے کے اندر 40 سال کی عمر کے اندر آپ نے اعلان نبوت کیا اور اس کے بعد 23 سال آپ اس دنیا کے اندر رہے، تو ایک قلیل عرصے کے اندر دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ جو تاریخ انسانیت میں نہ پہلے ہوا اور نہ کبھی بعد میں ہوگا۔ انقلاب صدیوں میں آتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1/4 حصے کے اندر صدی کے ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا جس نے پوری دنیا کو تبدیل کر دیا۔ تو جب غیر مسلم یا نان مسلم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ تو دیکھتا ہے کہ وہ کون سے ٹول اور کون سی آپ کہہ لیجیے کہ اسٹریٹجی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنائی، جس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا انسان اور تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا انسان اور ہو گیا۔ پہلے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا تو وہ دنیا کے بادشاہ بنے اور دنیا کو چلانے والے اور رہبر اور رہنما بنے، تو وہ اس زاویے سے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے گا۔ اور پھر جو غیر مسلم جو آپ کہہ لیجئے کہ ایسا کہ جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف بغض اور عناد وغیرہ رکھتے ہیں، تو وہ مطالعہ سیرت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کے اصل حقائق کو توڑ موڑ کر یا اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جو لوگ بدظن ہوں اور لوگ سیرت پڑھنے کی طرف نہ جائیں۔ تو ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی کہ سیرت کا جو صحیح آپ کہہ لیجیے کہ مفہوم ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اور وہ مطالعہ کہ اگر کوئی نان مسلم یا کوئی ایسا فرد دین اسلام کے بارے میں یا پیغمبر اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو حقیقت کے برخلاف ہے، تو اگر ہم نے مطالعہ کیا ہوگا تو ہم اس کا صحیح مفہوم بیان کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کہہ لیجئے کچھ پوائنٹ میں نے مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے بات کی ہے۔ اب لاسٹ میں مختصر اور چند جملوں کے اندر میں یہ بات کر دیتا ہوں کہ جمع و تدوین سیرت کی مختصر تاریخ کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت کیسے جمع ہوئی، جو سٹارٹ میں نے بات کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو آپ کی ذات، آپ کی تعلیمات، آپ کی حیات طیبہ کی تمام معلومات آپ کے صحاب کے پاس موجود تھی، کیونکہ صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روز و شب گزارتے تھے، آپ کے ازواج کے پاس، آپ کے اہل بیت کے پاس، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کچھ حصہ آپ اپنی ازواج کے پاس ہوتے، کچھ اہل بیت کے پاس ہوتے، کچھ حصہ صحابہ کرام کے پاس ہوتے، تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ تمام کے پاس کچھ نہ کچھ حصہ موجود تھا۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، صحابہ کرام، آپ کے ازواج مطہرات اور اہل بیت، یہ تمام کے پاس تھا، جو بعد میں آپ کہہ لیجئے کہ سب سے کلیکٹ کر کے، جیسے کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، ان کو سیرت نگار کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جمع کیا۔ اسی طرح جو ہے دوسرا جو سٹیپ تھا، آپ کہہ لیجیے کہ وہ صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابہ کی زیارت کو، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو۔
تو صحابہ کرام کے زمانے کے اندر وہ لوگ جو صحابہ کرام کے پاس دین سیکھتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا تذکرہ کرتے، تو انہوں نے بھی صحابہ کرام سے جو سنا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، تو وہ اپنے پاس ریکارڈ کر لیا، جمع کر لیا، اور پھر انہوں نے ان کے بعد جو آنے والے تھے تبع تابعین کسے کہتے ہیں؟ تبع تابعی جس نے تابعی کی زیارت کی ہو اس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ تو تبع تابعین نے تابعین سے جو سنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ سیرت نگاری کی۔ تو سیرت نگاری جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی ہوئی، جو صحابہ کرام کے پاس انڈیویجول موجود تھی، ازواج مطہرات کے پاس موجود تھی، دیگر اہل بیت کے پاس موجود تھی، اور پھر ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو شاگرد تھے، جنہوں نے صحابہ کرام سے دین اسلام کو سیکھا، انہوں نے سیرت کا ذخیرہ محفوظ کیا، اور پھر تابعین کے بعد جو ہیں ان کے بعد ان سے سیکھنے والے جن کو تبع تابعین کہا جاتا ہے، انہوں نے دین اسلام کو سیکھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جانا، تو انہوں نے بھی سیرت کو محفوظ کیا۔ پھر وہاں اسی طرح سلسلہ چلتا ہوا آج تک ہمیں سیرت کی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، جن کا تذکرہ میں نے آپ کے ساتھ کر دیا کہ یہ اولین کتب ہیں۔ اب دور جدید کے اندر بھی ہر زبان کے اندر جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر کتب موجود ہیں، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی کو بیان کرتی ہیں۔ تو یہ آج ہمارا پہلا ٹاپک تھا جو ہم نے نبی مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت کے اوپر بات کی۔ تو انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا اس کے اوپر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو جاننے کی کوشش کریں گے واقعاتی تناظر کے اندر۔ تو تب تک کے لیے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔